Assalamu alaikum ji, I'm Hamza Ali Abbasi and I'm here at the Ghamidi Center of Islamic Learning in Dallas, Texas, USA. Several times I have shared with everybody that how I got my answers to my existential questions and questions about religion from the teachings of Mr. Javed Ahmed Ghamidi. And those answers played a very crucial role in my journey from atheism to Islam. Ghamidi Center of Islamic Learning is making sure that those answers reach our youth and our next generation and our adults, and they're doing that by different courses and through the Sunday school. Ghamidi Center of Islamic Learning is an initiative of Al Mawrid US, which is a 501c non-profit organization, which means that whatever donation you give is tax deductible wherever the laws apply. So please do your part and donate right now to Ghamidi Center of Islamic Learning. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी. आई एम वेरी हैप्पी टुडे क्योंकि जो कन्वर्सिंग इस्लाम का सिलसिला मुनक़ते हुआ था ड्यूरिंग द रमज़ान, आफ्टर द रमज़ान, वो हम दोबारा अब शुरू करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो बिला ताख़ीर मेरी तरफ से, हमज़ा अली अब्बासी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम. और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे रेजिडेंट स्कॉलर जनाब हसन अलियास साहब. अस्सलाम वालेकुम हसन भाई. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक ठाक. फिर फंस गए आप हमारे साथ हैं. बस किस्मत में ही लिखा है. बस जी, किस्मत में ये लिखा है. बाय द वे, बिफोर आई प्रोसीड, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो मदरसा स्टूडेंट्स के ऊपर अभी आपने रिसेंटली किया है. प्लीज़ गो वॉच इट. हम बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव कभी कभी हो जाते हैं जो हमारे मदरसे के स्टूडेंट्स हैं या मदरसे के उलमा हैं. हसन भाई का क्योंकि बैकग्राउंड मदरसे का ही है, तो उन्होंने बड़ा क्लोजली आपने देखा है कि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, जिस तरह वो इल्म हासिल करते हैं. आपको सलाम है कि यू बिकेम अ वॉइस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मदरसा, फॉर द टीचर्स ऑफ मदरसा, एंड सलाम है सारे मदरसों के स्टूडेंट्स को और उलमा को. अब हम जो सिलसिला ये आगे लेके जा रहे हैं कन्वर्सिंग इस्लाम का, इसमें हमने पहले डिस्कस किए थे सोर्सेस कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, दीन क्या चाहता है, कैसे पता लगेगा. जिसमें हमने कुरान डिस्कस किया, सुन्नत, हदीस, इजमा, ये सारे हम डिस्कस कर चुके थे. अब अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है मुस्लिम दुनिया का और बाकी तमाम दुनिया का. और आजकल हमें पता है कि जो गुस्ताखाना खाके हैं जो यूरोप के अंदर हो रहा है, उससे बड़ी हमारे मुसलमानों की दिल आज़ारी भी हो रही है, हम हर्ट भी हैं. इसको भी हम अंडर टॉपिक लाएंगे इंशाल्लाह, इसलिए स्टे ट्यून्ड. आखिरी एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से. लेकिन जो हम डिस्कशन अब कर रहे हैं वो इस एस्पेक्ट पे भी बहुत मुफीद होगी. क्यों? शुरू आज हम दीन और अकल से कर रहे हैं. हमें पता है कि पिछले हसन भाई 300-400 साल से हमारी जो इल्मी एक ट्रेडिशन थी, जो हमारी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी, जिस पे हमारे आइम्मा हज़रत इमाम बुखारी हैं, इमाम शाफ़ी हैं, वो बड़े इल्मी किस्म के लोग थे. यानी दीन को इल्म के तौर पे देखते थे, उस पर तनकीदात होती थी. हम देखते हैं कि 15वीं सदी तक, 14वीं सदी तक भी दीन ग्रो कर रहा था. उसके बाद एक स्टैग्नेशन आ गई, उसके बाद एक रवैयों में चेंज आ गया. और पिछले 300-400 साल में ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में दीन की बुनियाद को कहा गया कि अब ये जज्बात के ऊपर है. यानी आप जितने दीन के बारे में जज्बाती हैं उतने ही आप काबिले तहसीन आपको समझा जाता है. हत्ता कि यहाँ तक नौबत आ गई है कि जब भी किसी रिएक्शन की बात आती है तो मुसलमान प्रेफर ये करते हैं कि जज्बातियात की बुनियाद पर दिया जाए. हसन भाई, आज मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि क्या वाकई हमारी दीन की रवायत यही रही है पिछले 1440 साल में कि दीन से ताल्लुक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से ताल्लुक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ताल्लुक़, क्या जुनून इश्क की बेस के ऊपर होगा और अकली बात को जो है वो साइड पे रख दिया जाएगा क्योंकि जुनून जज्बा जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है, या फिर अकल को ऊपर रखा जाएगा तो फिर जज्बात कहाँ गए? इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे आज. बताइएगा, इस्लाम दीन, क्या इसकी बुनियाद अकल पे है, होनी चाहिए, या फिर मामला जज्बात के ऊपर ही है? हसन भाई. बहुत शुक्रिया भाई हमज़ा. ये जो आपने पहला सवाल पूछा है कि क्या दीन की बुनियाद अक़ल पर होनी चाहिए है, ये सवाल आपको किसी बेअक़ल आदमी से पूछना चाहिए था, इसलिए कि वो इस पोजीशन में होता कि अक़ल के बग़ैर वो ये बता सकता कि उसने दीन को समझा है या नहीं समझा. लेकिन आपने एक साहिब अक़ल से सवाल पूछ लिया तो मैं अपनी अक़ल की रोशनी में बता देता हूँ. खुशफहमी आपको जो अपने बारे में कि ये सवाल पैदा कहाँ से होता है. यानी आप कभी ये तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी इंसान की बात खिलाफ अक़ल हो सकती है?
کسی صاحب علم کی بات خلاف عقل ہو سکتی ہے، کوئی فلسفہ خلاف عقل ہو سکتا ہے، کوئی تاریخی حقیقت آپ بیان کریں وہ خلاف عقل ہو سکتی ہے۔ آج کا دور سائنس کا دور ہے، تجربے مشاہدے کی بنیاد پر، امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر لوگ چیزوں کو مانتے ہیں۔ اس دور میں آپ کسی فلسفے، کسی نقطہ نظر، کسی تھیوری، کسی نظریے، کسی میتھڈالوجی کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں یہ خلاف عقل ہے؟ چلو اس سب کو چھوڑ دیں، میں ایک عام انسان ہوں، اپنے گھر پہ رہتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں، کیا میری بیوی مجھ سے توقع کر سکتی ہے کہ میں اس سے گفتگو کروں گا اور عقل کے بغیر گفتگو کروں گا؟ تو یہ ایسی بدیہی حقیقت ہے، ایسی واضح بات ہے کہ جس کو ہمارا عمل روز جھٹلا رہا ہوتا ہے، اس کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں عقل ہی کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، عقل ہی کے ذریعے حقائق کو پرسیو کرتے ہیں۔ تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایسی حقیقت جو مجھے میرے مرنے کے بعد کے سوالات کا جواب دے رہی ہو، ایسی حقیقت جو دنیا میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے اس کے بارے میں جواب دے رہی ہو، اس کے بارے میں میں تصور کروں کہ کیا وہ عقل کے مطابق ہونی چاہیے؟ وہ اگر عقل کے مطابق نہیں ہوگی تو میں تو اس حقیقت کو دریافت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر تو اس چیز کو جانوروں کو بھی ماننا چاہیے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، اس چیز کو پرندوں کو بھی ماننا چاہیے، ان کو مخاطب کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہماری شریعت میں، ہماری فقہ میں ہر جگہ ایک اصول بیان کیا جاتا ہے، اگر آپ معوف العقل ہو گئے ہیں، یعنی اگر آپ کی عقل گم ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، تو آپ شریعت کے کسی حکم کے مکلف نہیں ٹھہرتے۔ کیوں؟ کہنا تو یہ چاہیے کہ اگر گم ہو گئی ہے عقل تو پھر پورا کا پورا دین آپ سے متعلق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو عشق کے اوپر بیس، وہ تو جذبات کے اوپر ہے، وہ تو عقیدت کے اوپر ہے، وہ تو ماننے کے اوپر ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کیا دین کی بنیاد عقل پر ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی بھی دیانت داری سے ان لوگوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سمجھنی چاہیے جو یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دین کے بہت سارے ایسے احکام ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ہم اپنی عقل سے ان کو لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا جب ہم یہ کہیں کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے تو بہت سارے دینی احکام ہم لوگوں کو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو اطاعت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عقل مانے یا نہ مانے اس کو ایک طرف رکھ دو، اور ہم نے اب مذہب کی ہر تعلیم، ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو یہ جذبہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے، بڑا قابل تحسین جذبہ ہے۔ آپ اس جذبے کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی عبودیت، اس کے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ کار فرما ہے۔ آپ دیکھیں بہت مشہور ایک حکیم اور عالم ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، انہوں نے اس چیز کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی کہ جب آپ علماء سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ یہ احساس ہوتا ہوگا کہ وہ اس چیز کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عقلی تحلیل کر کے آپ کو حکم کی جو علت ہے، سبب ہے، وہ آپ کو باور کو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس کے پیچھے جذبہ کیا کار فرما ہے؟ اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ بڑا محمود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، ہم نے جھک جانا ہے۔ بھائی اللہ کے رسول نے کہا دیوار میں سر مارو تو ہم مار دیں گے، یہ جذبہ ہے، جذبہ بہت اچھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے دین دیا ہے، جو دین لے کر آیا ہے، کیا وہ خود آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ میرے احکامات یہ خلاف عقل ہیں، میری جو تعلیمات ہیں اس کو تم لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ ڈسکس جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرے ذہن میں ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جذبہ بہت قابل تحسین ہے، ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہیں، میں نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہیں، تو آپ کہیں جی یہ چھری ہے، یہ اپنے گلے پہ مار لو، میں مار لوں گا۔ لیکن عقل کو مفلوج کر کے، یعنی عقل کو بالکل ہی آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں اور صرف جذبات پہ کانسنٹریٹ کریں، اور صرف کانسنٹریٹ نہ کریں، اس کو دین کی حیثیت دے دیں، یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہنا کہ دین یہ ہے کہ عشق، دین یہ ہے کہ جذبات، دین یہ کہتا ہے کہ عقل کو آپ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ والے اپروچ جو ہے یہ مسلمانوں میں کب آ گئی؟ یہی دیکھیں، یہ وہ بنیادی اپروچ ہے۔ سوری قطع کلامی ماں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نئی بات کر رہے ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں تو باتی عقلی مباحثے ہو رہے ہیں، اس کے اندر علمی مباحثے ہو رہے ہیں، اس کے اندر تو ایک اور دنیا ہے، یعنی کہ 15ویں صدی تک پچھلے 400-500 سال میں یہ ہو گیا کہ نہیں، جذبہ عشق وہ بالا تر ہے اور عقل 3rd-4th نمبر پہ۔ زندگی میں اچھی کام آ جاتی ہے عقل، 100 مسئلے یوز ہو جاتے ہیں، دین کے معاملے میں یہاں سے سوچو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اس مسئلے کو جہاں سے ہم نے اٹھایا نا، کہ جب یہ سوال ان لوگوں کے سامنے آیا جو مذہب کو
اس کے اندر اتر کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بصیرت نہیں رکھتے۔ ایک بڑی لمبی روایت ہے ہمارے یہاں تقلید کی۔ یہ جو تقلید کی روایت ہے کرتی کیا ہے؟ تقلید کی روایت آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے ایک صاحب علم یا صاحب عقل کے مقدمے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر زندگی گزارنی ہے۔ گویا کہ آپ نے کریٹیکل تھنکنگ، نئے خیالات کو لینا، کسی اور صاحب علم کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، اگر آپ تقلید کا یہ جامد قالب توڑ دیں تو اس سے ہوگا کیا؟ آپ ہر ایک کی بات سنیں گے۔ جب سنیں گے تو 4 مختلف الخیال باتیں آئیں گی، ان باتوں کو آپ ڈی کوڈ کریں گے، ان کا انالیسس کریں گے، ایک کو ترجیح دیں گے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ بنیادی نقطہ نظر ہے، دیکھیں اس کے پیچھے ایک تو یہ پوری روایت ہے جو ہمارے تقلید کی روایت بنی۔ پچھلے 400-500 سال کی آپ بات کرتے ہیں، یہ 500 سال تو کرائسس کے سال ہیں، مسلمانوں کے انحطاط کے سال ہیں، زوال کے سال ہیں۔ اس کے اندر سیاسی تحریکیں اٹھیں، انہوں نے اپنے جتھے مضبوط کیے۔ وہاں پر تو دین پر اصلاً کوئی غور و فکر کرنا ہے، وہاں تو تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، وہاں پر اپنے جو مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ مذہب کی جو خالص علم کی روایت ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ روایت تو کھڑی ہی اسی بنیاد پر ہے کہ دین ایک زبان میں ہے، زبان کو سمجھیں گے وہاں پر عقلی بحثیں ہوں گی۔ دین کے احکامات ہیں، احکامات کو سمجھیں گے تو عقلی بحثیں ہوں گی۔ وہ احکامات معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں، معاشرے کا مطالعہ کریں گے تو عقلی بحثیں ہوں گی۔ یہ آپ کو جو فقہ مرتب ہوئی نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی اگر دین مان لینے کی چیز تھی پھر تو ایک ہی فقہ ہوتی نا ابتدا سے۔ ہمارے فقہا نے غور کیا، کس چیز سے غور کیا؟ عقل سے غور کیا۔ اور سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو آپ تقلید کی بات کریں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم نے کہیں پر ڈیسائیڈ کیا کہ بڑے جو امام تھے، امام بخاری، امام شافعی، مالکی، اہل تشیعوں کے جو بڑے کیا کہتے ہیں بڑے ہیں، ان کے جو کہ کچھ عرصے پہلے تک جتنی انہوں نے تحقیق کر لی دین کے بارے میں وہ کر لی، اب نئی تحقیق کی گنجائش نہیں ہے، اب ہم وہی مانیں گے جو ہم مانیں گے۔ اس کی بیس میرے خیال 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ بہت نیک لوگ تھے، یعنی کہ کہاں امام بخاری اور کہاں کوئی آج کا کوئی بہت بڑا اسکالر بھی ہو، تو ایک تو دین کے علم کو جانچنے کا جو کرائٹیریا تھا وہ ہم نے بنا دیا کہ بندہ بہت نیک تھا، بجائے کہ علمی کرائٹیریا ہم بناتے، اس لیے ہم ان پہ بھروسہ کریں گے کہ وہ بہت نیک تھے، ان سے بہتر کوئی دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ ان کا اپنا رویہ دیکھتے ہیں، امام بخاری کا، شافعی کا، وہ تو آپس میں کتنا سیویئرلی ڈس ایگری کر رہے ہیں معاملوں کے بارے میں۔ بالکل۔ تو یہ جو ہماری نیکی کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے ذہن میں کہ آج حسن الیاس صاحب کیسے تنقید کر سکتے ہیں امام بخاری پہ، کہاں امام بخاری کہاں حسن الیاس، یہ والا رویہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جو بنیادی بات ہے نا، بنیادی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ دنیا کے سامنے مذہب کو پیش کر رہے ہیں تو وہ مذہب کی بنیاد عقل پر ہے یا عقل پر نہیں ہے، جہاں سے ہمارا یہ آغاز ہوا گفتگو کا، اس کا سب سے بڑا فیصلہ خود اس مذہبی کانٹینٹ نے کرنا ہے۔ یعنی وہ یہ بتائے گا کہ میرا جو پورا مقدمہ ہے جو تم سے ریلیٹ ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے تم انسان ہو، صاحب عقل مخلوق کو انسان کہتے کیسے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں نا جو جانوروں سے انسان کو ممتاز کرتی ہیں۔ انسان کا عقلی وجود معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے، انسان کا اخلاقی وجود، انسان کے اندر حسن و قبح کا اللہ نے ایک معیار رکھا ہے، انسان اچھائی برائی کو جانتا ہے، انسان نیکی اور معروف اور منکر کے اندر تمیز کرتا ہے، اور تیسری ہمارے حصے جمالیات، ہم گھر بناتے ہیں، ہم محلات تعمیر کرتے ہیں، جانور تو یہ کام نہیں کرتے۔ میں انسان ہوں، مجھے ایک شخص مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں زندگی کا ایک گائیڈنس اور کوڈ دیتا ہوں، وہ جو گائیڈنس ہے وہ گائیڈنس مجھ سے متعلق ہی تب ہوتی ہے کہ جب وہ میری عقل کی فریکوینسی پہ میچ کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو گائیڈنس ہے اس کا کانٹینٹ کیا ہے، وہ کانٹینٹ پریزنٹ کیسے ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے قرآن مجید جس کو ہم کہتے ہیں دین کا سورس ہے، اس کی آپ صفحے کو پلٹ جائیں، وہ ہر جگہ پہ اپنا آرگومنٹ علمی اور عقلی بنیادوں پر انسانوں کو دے رہا، بلکہ جو لوگ قرآن کے اس آرگومنٹ کو نہیں مان رہے ان کو توجہ دلا کر کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون، افلا تدبرون ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو، افلا یتتبرون، غور کرو ان چیزوں پر، اور کہا کہ یہ اولو الالباب کی طرح صحابہ کی مثال دی کہ یہ عقل والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مخاطبین، اور کہا گیا کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ برابر، جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو یہ دین کا کانٹینٹ ہے۔ اور دین دیکھیں نا، دین کیا ہے وہ ایک ہی اب شخص بتائیں گے نا، چاہے آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئی تھنک وی آل اگری آن ون فیکٹر کہ اللہ کی رضا کیا ہے اور دین کیا ہے، صرف ایک شخصیت بتائیں گے اب تا قیامت، اور وہ ہے محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں ان کی پوری زندگی، وہ پوری زندگی میں سوال ہو رہا ہے، عقلی طور پہ جواب دے رہے ہیں. عشق کے اوپر نہیں کوئی اشکال ہو رہا ہے، عقلی طور پہ جواب دے رہے ہیں. عشق پہ بیس نہیں کیا. قرآن مجید کا آپ دیکھیں، قرآن مجید نے دلچسپ بات کی ہے کفار کے بارے میں، اور ان کو یہ دعوت دی ہے کہ تمہیں اگر اس پورے مقدمے پہ کوئی اعتراض ہے تو پھر اثرات من العلم، کوئی علمی دلیل تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ. یعنی تم کہتے ہو کہ خدا نے اپنے بیٹے بنا لیے ہیں، تو ایک دعویٰ خدا کے بارے میں کر رہے ہو، تو علم کی دنیا میں ثابت کرو خدا نے خبر دی تھی، خدا نے بتایا تھا. تو یہ پورا کا پورا جو مذہب کا اسٹرکچر ہے، آپ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ علم اور عقل کے مسلمات کو مخاطب کرتا ہے. آپ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، انہی علمی عقلی بنیادوں پر وہ اپنے مقدمات پیش کر رہا ہے، اسی کو مخاطب کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب عقل شریعت کا مخاطب ہے. اگر آپ کی عقل معوف ہو جائے تو آپ دین کے تمام احکامات کی تکلیف سے مبرہ ہو جاتے ہیں. بالکل، میرے خیال ہے اس کو سمرائز آپ نے اچھا کیا. اب آگے بڑھتے ہیں کہ دین کی جو بنیاد ہے وہ ایک تو ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کے ماخذ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، قرآن سے، اور وہ بار بار آپ کی عقل کو، تدبر کو، آپ کی ان فیکلٹیز کو اپیل کرتا ہے. تو یہ کہنا جائز ہوگا کہ عقل کو مفلوج کر کے کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی عشق جو ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں مسائل پیدا کر دے گا قیامت کے دن. عقل اور تدبر پہلے رکھیں، یہ فیکلٹیز عقلی طور پہ بات سمجھیں اور پھر عشق فالو کریں. آپ کا عشق بہت اچھی چیز ہے، ایک وہ جذبہ، لیکن فالو کرنا چاہیے. یہاں تک ٹھیک بات ہے. دیکھیے، عقل کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، اب تک ہم نے اس پہ بات کی کہ دین نے جو کانٹینٹ ہمیں دیا ہے کیا اس کی بنیاد عقل پر ہے، تو اس کا جواب تو ایک لفظ میں ہے کہ بالکل. اور اس کی تصویب خود دین نے کر دی. لیکن اب تھوڑی دیر توقف کر کے ذرا عقل کو بھی سمجھیں. عقل کو سمجھتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ٹھیک، چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. I always viewed Quran as an unorganized scripture with lots of questions and unconnected dots of answers. For the first time, through Ghamidi Center of Islamic Learning, I discovered how Quran is organized. Who is the audience? Who is it addressing to? And why? And how it all applies to our daily lives. It was a very powerful and enlightening experience. Please help us, join us and support us to connect the dots of your curiosity by supporting Ghamidi Center of Islamic Learning. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں دین کی بنیاد عقل ہے، جذبات ہے، عشق ہے، محبت ہے کیا؟ تو ٹرنز آؤٹ کہ سریحاً اگر آپ سارے باعث سے پاک ہو کے قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو پہلا انٹروڈکشن غیر مسلموں کو اسلام کا عقل ہی کرایا جائے گا. عقلی دلائل دیے جائیں گے. قرآن دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہ تو نہیں کہا جائے گا بس محبت ہے آ جاؤ یار، بس عشق کی باتیں آ جاؤ یار. اپیلنگ بہت ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ عقل ہے، ہماری فیکلٹی ہے. تو اگر آپ عقل کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے ایک اور بکسا بنا لیا، ایک باکس بنا لیا کہ عقل کا مطلب ہے سائنس. ٹھیک ہے جی. تو سائنس جو ہمیں اسکیم بتاتی ہے اس کائنات کی، بہت سارے لوگوں کو بڑی اپیل کرتی ہے، بڑی سیٹسفائنگ ہے، انٹلیکچولی سیٹسفائنگ ہے، ایموشنلی سیٹسفائنگ ہے. وہ پھر آپ مذہب ان کی طرف جب لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار عقل کے معاملوں میں تو اتنی بڑی سائنٹیفک ٹریڈیشن کھڑی ہوئی ہے، تو میں پھر مذہب والا پوائنٹ آف ویو کیوں مانوں؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے. اسی پر ہمارا خاتمہ ہوا تھا بریک سے پہلے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد عقل پر ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مذہب میں نے قبول کر لیا ہے، جس کا کانٹینٹ قرآن و سنت کی صورت میں میرے سامنے ہے، اس کے احکامات کو میں جب ڈیکوڈ کرتا ہوں، اس کی تحلیل کرتا ہوں، تو میری عقل انہیں ایکسیپٹ کرتی ہے. وہ احکام جس پس منظر میں ہیں، ان کے اندر جو علت ہے، جو ریزننگ ہے، جو سبب ہے، وہ مجھ سے متعلق ہوتے ہیں، تو میں اس کو پریکٹیکل اور وائبل سمجھتا ہوں. یہ بحث اب تک وہاں ہو رہی تھی. آگے بڑھتے ہیں. جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عقل ہوتی کیا ہے. دیکھیے، انسان کے اندر یہ جو جوہری مادہ اللہ نے رکھ دیا، یعنی یہ ایک فیکلٹی ہے نا کہ مجھے جانوروں سے ممتاز کیا ہے، یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ سب سے پہلے اپنے نفس کا مطالعہ کرتی ہے. یعنی میں ہوں، میرا شعور ہے، میرے اندر ایک بصیرت رکھ دی گئی ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر
کچھ احساسات سامنے آتے ہیں، وہ محبت کے ہیں، وہ نفرت کے ہیں، وہ لوگوں کے بارے میں کچھ تردد کے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، گویا نفس کا یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میری فطرت ابا کرتی ہے۔ تو عقل سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے؟ آپ اپنے آپ کا مطالعہ کرتے ہیں، نفس کا مطالعہ تو میں اندر کروں گا، اپنی شخصیت کو جانوں گا۔ اس کے بعد تجربہ اور مشاہدہ، خارج کے اندر دنیا میں جو کچھ حقائق میرے سامنے آ رہے ہیں، عقل مجھے اس کا شعور دیتی ہے۔ یہ دوسرا کام ہے جو میں کرتا ہوں۔ ان دو کاموں میں کھڑا ہوا ہوں، ایک میرا مطالعہ اندر ہے، ایک میرا مطالعہ باہر ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ سب انسان یہ مطالعہ کر رہے ہیں، داخل کا بھی خارج کا بھی، یہ مطالعہ مل کر ایک اجتماعی بصیرت میں ڈھلتا ہے اور استقراء کے ذریعے کلیکٹیو وزڈم بنتا ہے، اور میرا ایک مشترکہ حافظہ بن جاتا ہے۔ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ پانی نشیب میں بہتا ہے تو پھر یہ ایک عالمگیر صداقت بن جاتی ہے۔ یہ میرے علم کی کیپیسٹی ہے، علم کے یہ ذرائع ہیں، اس طریقے سے میں چیزوں کو پرسیو کرتا ہوں۔ مجھے آنکھ دی گئی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ میں دن کی روشنی میں بھی ایک حد سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ مجھے آنکھ دی گئی ہے تو میں تو اس سے کائنات اور افق اعلیٰ کے سارے چرخے بری اور سب چیزیں دیکھ لوں گا، صرف آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فیکلٹی ہونے کے باوجود اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، جن کو ہم سائنٹیفک ایجادات سے کچھ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، جیسے دوربینیں ہو گئیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ میں ایک اور ذریعے پہ رلائے کر رہا ہوتا ہوں۔ دوربین میری آنکھ نہیں ہے، لیکن میری آنکھ دوربین پہ رلائے کر کے ایک حد سے آگے دیکھ لیتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے عقلی طور پر میں کسی نتیجے تک پہنچتا ہوں۔ اب دیکھیے دین کیا کرتا ہے، دین مجھے چند سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، اور دنیا کے اندر جو میرے اندر یہ شعور رکھ دیا گیا ہے داخل کے مطالعے کا، خارج کے تجربے کا، اور اس کے نتیجے میں موجود پذیر ہونے والے علم کا، اس میں سے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس میں حتمی بات کیسے کہی جائے گی۔ اس کے لیے میرے پاس علم کا وہ کون سا ذریعہ ہے عقل کی روشنی میں جس سے میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس یعنی اگر تو مجھے دیکھیے میں کیسے سے مثال دیتا ہوں، ایک چیز کو لے لیتے ہیں، مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، اس کا میں نے مطالعہ کرنا ہے۔ یا تو میں اپنے داخل میں جا کے مطالعہ کروں گا، ابھی تو میں زندہ ہوں، مرا تو ہوں نہیں، یا تو میں خارج میں کروں گا تو وہ تجربہ ہوگا۔ وہ مر کے میں اپنا مطالعہ شیئر نہیں کر سکتا کہ میں کہاں گیا۔ اور اجتماعی طور پہ دنیا سے آپ پوچھیں تو سب کو مرنا پڑے گا، سب کو بتانا پڑے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ میری عقل ہے، اس عقل کی یہ جگہ ہے۔ اس کے بعد یعنی اس کی لمیٹیشن ہے۔ کائنات شروع کیسے ہوئی، کائنات کی ابتدا مادے سے ہوئی، کائنات کی ابتدا جو ہے وہ مثلا اس کی انتہا شعور پہ ہوئی، فیصلہ کیسے ہوگا، اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تخیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تصور کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی عقلی مقدمہ نہیں ہے، وہ کوئی عقلی استنباط انفرنس بھی نہیں ہے، وہ آپ کا تخیل ہے۔ سائنس کی آپ نے بات کی، سائنس آپ کو موجود کا، حاضر کا، ہونے کا علم دیتی ہے۔ میں آٹا، چاول، گیہوں، آلو کھاتا ہوں، اس سے ایک بیضہ بنتا ہے، اس سے ماں کے پیٹ میں اختلاط ہوتا ہے تو بچہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن وہ آٹے کے اندر سے غالب نکلنا تھا، وہ گیہوں کے اندر سے فردوسی نکلنا تھا۔ میں اپنے علم کی بنیاد پہ اس کا جواب دوں نا۔ تو عقل کی یہ جو محدودات ہیں، اس پہ دین آتا ہے، اس پر وحی آتی ہے، لیکن اس وحی کو میں کیسے پہچانتا ہوں؟ عقل کے ذریعے۔ او یار یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کر دی کہ یعنی کہ جہاں پہ عقل فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی وہاں پہ دین آتا ہے، وحی آتی ہے، لیکن وہی صحیح ہے یا غلط ہے، وہی کی کیا صورتحال ہے وہ بھی میں نے عقل سے فیصلہ کرنا۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، تو بڑی زبردست وہ ٹرینٹی سی بن گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں اور آپ مانتے ہیں نا محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر تھے، آخری پیغمبر تھے۔ آپ نے ان کو کبھی دیکھا؟ نہیں۔ میں نے کبھی ان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ بالکل اس لیے کہ کسی شخصیت کے وجود کے اوپر دنیا میں جو عقلی مسلمات ہیں، جو دلائل ہیں، ہم اس کے اوپر پرکھ کے مانتے ہیں کہ وہ ایک ہستی تھی، عالم عرب میں پیدا ہوئی، اس نے ایک کتاب دی تھی، علمی اور عقلی بنیادوں پر اس کتاب کو مانتے ہیں۔ وہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے پیش کردہ قرآن مجید۔ اس پیغمبر نے ایک سنت جاری کی، پوری امت میں جاری کی، عقلی طور پہ مانتے ہیں کہ 1,00,000 لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول سکتے، 1 کروڑ لوگ مل کے نماز نہیں تبدیل کر سکتے۔ علم اور عقل کی بنیاد پہ میرا دین سے ریلیشن پیدا ہوتا ہے۔ تو علم اور عقل، اس کی محدودات کو بھی پہچاننا چاہیے، اور دین کے جو احکام ہیں ان احکام کو سمجھنے کے لیے
ان کے پس منظر میں کیا چیز ہے, اس کی حکمت کیا ہے, یہ اہل علم علماء کا کام ہے کہ وہ اس پہ غور کریں اور دنیا کو بتائیں کہ بھائی اس دنیا کا کوئی ضابطہ اور دستور بے وجہ نہیں ہو سکتا, چاہے جائے کہ اللہ کے ساتھ آپ یہ معاملہ کریں کہ وہ بے عقلی کی بات کریں. یہ آپ نے بہت ایک اچھا ریلیشن شپ ڈرا کیا ہے بٹوین دین کہاں پہ آتا ہے اور عقل کہاں پہ آتی ہے. آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا. ول موو فارورڈ. ٹھیک ہے, وہی جو ہے اس کی کیا کورلیشن بنتی ہے عقل کے ساتھ, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں عقل سے ہی فیصلہ کرنا ہے, ہم نے بھی اس سے پہلے ویسے روشنی ڈالی ہے اس بات پہ کہ جہاں پہ عقل کی لمٹ آ جاتی ہے, یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. فائن, دیر آر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز, دیر آر پیپل لائک ڈاکٹر سیم پرنیا ہو آر ریسرچنگ دس فنومینن کہ لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہوتی ہے. بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ کوئی آبجیکٹو سائنٹیفک طریقہ موجود نہیں ہے کہ بندے کو 6 مہینے کے لیے مار کے آپ واپس لے آئیں, اصلاً موت دے کے واپس لے آئیں. یہاں پہ پھر مذہب آ جاتا ہے. تو ویسے یہاں پہ میرا ایک ذاتی سوال ہے, کیونکہ جو تیسرے نمبر پہ سوال ہے, آئی تھنک ویو کائنڈ آف ایڈریسڈ اٹ کہ وہی کہاں آتی ہے اور عقل کہاں آتی ہے. بٹ پھر یہ کیوں ہے ڈس بیلنس, اس پہ 2 منٹ روشنی ڈال دیں کہ 90% چیزیں ہیں جو آپ کی عقل مطالبہ کرتے ہیں نا, آپ کی عقل سے سمجھ آنی چاہیے, تبھی وہ رشتہ مذہب سے اور اللہ سے ڈیولپ ہو پائے گا. لیکن کچھ معاملات ہیں جو کہ عقل کمپریہنڈ ہی نہیں کر پا رہی. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی ذات, مرنے کے بعد کیا ہوگا, فرشتے کیسے ہو سکتے ہیں, میریکلز کیسے ہو سکتے ہیں, معجزات جو ہیں وہ بہت زیادہ عقل کے خلاف ہیں وہ. تو پھر یہ عقل کیوں مفلوج ہو جاتی ہے کئی جگہ پہ؟ یہ ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہے کیا کہ کئی معاملے عقل سے دریافت کرنے اور کہیں پہ آ کے وہی ہی آپ کی رہنمائی کرے گی, وہاں پہ آپ کی عقل تو جا نہیں سکتی. دیکھیے یہ جو آپ نے بات اٹھائی نا کہ کچھ متشابہات جس کو دین میں کہا جاتا ہے, کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں عقل مت دوڑاؤ, تم اس کو نہیں جان سکتے. جنت کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, فرشتوں کی کیفیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے, ہمیشہ سے کیسے ہو سکتے ہیں, ہمیشہ کیسے رہیں گے, یہ ساری متشابہات. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انسان کے صاحب عقل ہونے کی نشانی ہے. آپ کہیں گے کیسے, حالانکہ یہ تو متشابہات بتا رہی ہیں کہ عقل وہ قدرت ہی نہیں رکھتی کہ چیز کو سمجھ سکے. دیکھیے عقل کام کیسے کرتی ہے, آپ کی عقل ہے, میری عقل ہے, ہم موجود علم پر قیاس کر کے اگلے فیکٹ کو جانتے ہیں. میرے آپ کے سامنے ایک چیز پہلے ریئلٹی بنتی ہے, اس کی بنیاد پہ میں کوئی نئی بات کرتا ہوں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, میں اور آپ متفق ہیں اس بات پر کہ دائرہ کوئی چیز ہوتی ہے, سرکل کوئی چیز ہے. یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک مشترک ڈیفینیشن ہے ایک چیز کی. اگر یہ نہ ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فلاں جگہ جو ہے وہ کسی آدمی نے سرکل والا چشمہ پہنا ہوا تھا, کیونکہ آپ کے ذہن میں تو سرکل کا تصور ہی نہیں ہے. تو ہونا کیا پڑے گا, ہونا یہ پڑے گا کہ پہلے آپ کو ایک چیز کا علم ہوگا, اس کی بنیاد پر آپ کسی دوسری چیز کا علم لیں گے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء, کہ میری تو کوئی مثال ہی نہیں ہے, یعنی میں تو دنیا میں سمجھتے ہی چیز مثالوں سے ہوں. تو عقل اس چیز کی حقیقت کو نہیں پا سکتی, لیکن اس کے یعنی اس کے مصداق کو نہیں پا سکتی, اس کا تصور, اس کے اندر کیا چیزیں کار فرما ہوں گی, یہ سب تو میں جانتا ہوں. ہاں, اس کی ایک مثال دوں. ہاں, جیسے فار ایگزامپل انسان اللہ تعالیٰ کی نہیں سمجھ سکتا ابھی کہ وہ ہمیشہ سے کیسے رہ سکتے ہیں, ایٹرنل کیسے ہو سکتے ہیں, انفینٹ کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر کانسیپٹس ہیں, انفینٹی کے بھی اور ایٹرنٹی کے بھی کانسیپٹس کلیئر ہیں ہمارے ذہن میں. ایون دو کہ ہم نے فزیکل ورلڈ میں نہ ایٹرنٹی کہیں دیکھی ہے, یعنی کائنات بھی ہمیشہ سے نہیں ہے, انفینٹی بھی کہیں نہیں دیکھی ہم نے. ہر چیز محدود ہے, گیلیکسی محدود ہے, کائنات محدود ہے, لیکن ہمارے ذہن میں وہ دونوں کانسیپٹ بڑے کرسٹل کلیئر ہمیشہ سے موجود ہیں, انفینٹی کے بھی ایٹرنٹی کے بھی. اور وہ ہم ایکچولی کمپریہنڈ کیوں نہیں کر پا رہے, یہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ اسلام اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ بھی بائی ڈیزائن ہے. کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی حقیقت بھی سمجھ گئے, آفٹر لائف کی حقیقت بھی سمجھ گئے, امتحان ختم ہو گیا نا. پھر آپ کو میں ایک اور سادہ مثال دیتا ہوں. ایک بڑے مشہور مصنف ہیں, ان کا نام ہے یوسف خان کمبل پوش. کمبل پوش, ہندوستان کے ابتدائی مورخ ہیں. یعنی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے برطانیہ عظمیٰ کا سفر کیا اور وہاں کا سفر نامہ لکھا, اور سفر نامہ لکھ کے ہندوستان کے لوگوں کو بتایا کہ برطانیہ کیسا ہے. تو انہوں نے جب وہاں پر پہلی دفعہ ٹرام دیکھی تو اس کو کتاب میں لکھا کہ میں نے لندن کی گلیوں میں دیکھا کہ 2 آہنی سلاخیں زمین پہ گڑی ہوئی ہیں اور ایک لوہے کا ڈبہ اس کے اوپر بکٹوٹ گلیوں میں دوڑتا پھرتا ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ شخص کے جس نے زندگی میں کبھی ٹرام نہ دیکھی ہو اپنی قوم کے لوگوں کو کیسے متعارف کرائے گا ٹرام سے؟ وہ جو آپ کا علم ہے. تو آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کیا. قرآن مجید نے یہ عقلی مقدمہ کہ تم صاحب اقتدار مخلوق ہو, ارادے اختیار کی تمہارے اندر قوت رکھی ہے,
تمہارا ضمیر تمہارا نفس کہتا ہے کہ تم مخلوق ہو, تمہارا کوئی خالق ہے, تو اب اپنی عقل سے پوچھو کہ خالق نے یہ دنیا کیلنڈر کا کھیل بنائی ہے, رائی کا غلہ بنائی ہے, رام کی لیلا بنائی ہے, یا تمہارا وجدان, تمہارا اندرون, تمہارا باطن, تمہارا شعور یہ کہتا ہے کہ تم ایک دن مرو گے تو اس کا حساب ہونا چاہیے. ہمارے اندر ایک انصاف کی طلب ہے, تو میں تمہیں جنت دوں گا. وہ کیسی ہوگی؟ وہ تمہارے درختوں کے نیچے جیسے پانی بہتا ہے, کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں خوبصورتی کو پانی درختوں کے نیچے بہنے سے. تو یہ عقل کا عاجز کرنا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. معجزات کی آپ نے بات کی. معجزات کس چیز کا اظہار ہے؟ معجزات خدا کی قدرت کا اظہار ہے. یہ تو بارش بھی میرے لیے معجزہ ہے اگر اس کے پیچھے خدا نہ ہو. ایک بچہ بن کے باہر نکلنا ماں کے میرے لیے وہ بھی معجزہ ہے. میرے لیے تو ہوا چلنا بھی معجزہ ہے. یہ ہوا کے اندر جو اتنی گیسیں خدا نے رکھی ہوئی ہیں اور میں اس میں سے صرف آکسیجن انہیل کرتا ہوں, یہ بھی معجزہ ہے. لیکن مجھے اس پر کوئی سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ میں نے پہلے خالق کو مان لیا ہے. اگر وہ خالق ہے, اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے, تو پھر کائنات کو وہ چاہے تو سورج مغرب سے نکالے, مشرق سے نکالے, میرے لیے تو میرا وجود معجزہ ہے. سمندر پھاڑ دے, وہ سمندر پھاڑ دے. آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ سب سے بڑا معجزہ تو میرا وجود ہے, کہ میں کیسے وجود میں آ گیا. تو معجزات بھی اصل میں عقل کے مطابق ہوتے ہیں اگر آپ یہ مان لیں کہ وہ خالق نے کی. ایگزیکٹلی. وہ آرتھر سی کلارک نے کہا تھا نا, اینی سائنٹیفک ٹیکنالوجی سفیشینٹلی ایڈوانسڈ از انڈسٹنگوشبل فرام میجک. تو جلدی سے ریپ اپ کرتے ہیں, ٹائم کم رہ گیا. پھر بتا دیں جی, ہم عقل کری جا رہے ہیں. یہاں سب سے پہلا اعتراض یہ آتا ہے کہ قرآن اسلام کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کی پیروی کرو, پیغمبر جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. آپ کہتے ہیں عقل کی بات. تو جو پوچھنے والے ہیں وہ یہاں کانٹرڈکشن لے آتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلائنڈلی فالو پیغمبر, آپ کہہ رہے ہیں عقل لے آؤ بیچ میں. تو اب یہ تو مزہ کیا ہے, کھلا تضاد نہیں. میں آپ کو کہوں کہ آپ اس ملک کے اچھے شہری ہیں تو آئین کو فالو کریں. میں آپ کو کہوں اگر آپ اچھی اولاد ہیں تو باپ کی اطاعت کریں. تو اس میں یہ کہاں سے لازم آیا کہ جب میں کہتا ہوں آئین کو فالو کریں تو آئین کو خلاف عقل چیز ہے؟ یا پھر آپ آئین کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. پیغمبر نے کیا چیز دی ہے؟ پیغمبر کے بارے میں بتایا کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور قانون اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تزکیہ کرتے ہیں. تو پیغمبر کی پیروی کی جائے گی کانٹینٹ کے لحاظ سے نا, یعنی کانٹینٹ کو دے گا, پیغمبر کو حکم دے گا, پیغمبر کو بات بتائے گا, پیغمبر کو عمل بتائے گا, خدا کی کو منشا بتائے گا, تو وہ منشا عقل کے مطابق ہوگی نا. اور پیغمبر کی جو میں پیروی کر رہا ہوں یہ بھی عقلی کا ایک تقاضا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے اپنے عقلی وجود سے خالق کو تلاش کر لیا ہے, میں نے اپنی عقلی وجود سے کسی دین کو سچا دین مان لیا ہے, تو اب اس دین کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہی اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک خالق اور میرے درمیان کوئی تعلق نہ بن جائے. مجھے خالق کا تعارف پیغمبر کراتا ہے, تو پیغمبر کی پیروی خود عقل کا تقاضا ہے. یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. آج آپ بڑی زون میں ہیں, آج آپ سمندر کو کوزوں میں بند کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی پیروی کا سب سے بڑا اہم ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے پیغام کو سمجھیں, عقلی طور پہ اس کو خود سمجھیں, امپلیمنٹ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ تقاضا ہے پیغمبر کی پیروی کا. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ کیا مسئلہ ہے یار, ایک جگہ پھر اعتراض آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن حضرت علی کی ایک کہاوت آ جاتی ہے سامنے, بڑی دفعہ لوگوں نے سامنے کی. نہیں جی, حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی, اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو مسا موزے کے نیچے ہوتا, اوپر نہیں. یہ سینگ پھر جو حضرت علی کی, یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں, آپ نے سنا ان سے؟ بڑی مشہور ہے, سب لوگ کہتے ہیں. ہاں, تو حضرت علی نے کہا تھا. نہیں, بیان ایسے کرنا چاہیے نا کہ حضرت علی نے اگر تو میرے سامنے آ کر کہا ہوتا تو میں پوری دنیا اسی طرح بیان کرے کہ سیدنا علی نے یہ کہا ہے. کہنا یوں چاہیے کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں سیدنا علی کی نسبت سے یہ بات آ گئی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں حضرت علی کی طرف ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے یہ سینگ کہ آپ نے کہا کہ دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو مسا اوپر سے نہ ہوتا. اس میں 2 باتوں کو جان لیں, بلکہ 3 باتوں کو جان لیں, بہت مختصر, ایک منٹ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلے اس مثال کو لے لیں. اس مثال میں یہی بات عقل کے مطابق ہے کہ مسا اوپر ہونا چاہیے. یہ جو مثال پیش کی گئی ہے نا کہ جی مسا پیر کے نیچے ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کے نیچے سے گندگی ہوتی ہے نا. تو جرابیں پہنی ہوئی ہیں. کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی جب آپ چلتے ہیں تو گندگی یا اگر کوئی چیز لگی ہو تو پیر کے نیچے لگی ہوگی, تو مسا نیچے کرے. عقل تو یہ کہتی ہے, عقل یہ نہیں کہتی. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کا مقصد طے کریں. اس کا مقصد کیا ہے؟
بھائی عقل کی بات کو تو ہم تب طے کریں گے نا کہ خلاف عقل ہے یا نہیں ہے جب ہمیں مقصد پتہ چلے عمل کا، کہ خلاف عقل ہے بھی کہ ہے نہیں ہے کہ نہیں. تو یہ کام آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کام آپ اضطرار کی حالت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الخفین کے اوپر اجازت دی تیمم پر اجتہاد کرتے ہوئے کہ سفر میں ہو تو یہ کام کر لو، بھائی موزے اتار کے وضو نہیں کر سکتے تو اوپر مسح کر لو. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ تیمم پہ قیاس کیا گیا ہے. حکمت یہ ہے کہ وہ جو اصل حکم تھا وضو کا کہ پیر دھونے ہیں، اس پر عمل نہیں کر سکتے آپ کو رخصت دی جا رہی ہے. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ظاہر پر مسح کر رہے ہیں، علامت کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں تو صفائی پیش نظر ہی نہیں ہے. یہ تو زیادہ عقلی بات، یہی عقلی بات ہے، یعنی صفائی پیش نظر ہی نہیں ہے، وہاں پر علامت کا اظہار، اور علامت کا اظہار ہمیشہ ظاہر پر ہوتا ہے. علامت کا اظہار رخصت کی حالت میں ہمیشہ اس پر ہوتا ہے جس پہ آپ آسانی سے کر سکیں. مثال دے دیں کس چیز کی؟ اس ساری چیز کی نا، کہ یہ جو پورا سین ہوا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں پیروں کو اوپر سے مسح کرنا ہے، یہ عقلی بات ہے. اس کی کوئی سیپریٹ مثال دے دیں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں. دیکھیں دین کے اندر مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے یہ سنت قائم کی ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ نماز آدھی پڑھیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ آدھی نماز پڑھتے ہوئے جو اندیشہ آپ کو لاحق ہے، جو تردد آپ کو لاحق ہے، آپا دھاپی کی کیفیت ہے، سفر کی مشقتیں ہیں، آگے کا نہیں پتا، پیچھے کا نہیں پتا، تو اس صورت میں ایک چیز کو کنسائز کر دیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا ہے، کنڈینس کر دیا گیا ہے. تو جب کوئی تردد لاحق ہو جائے، مشکل لاحق ہو جائے، تو وہاں حکم آسانی کی طرف بڑھتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقلی بات ہے، عقلی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کے بارے میں یہ بتایا کہ جب تم سفر میں ہو تو اب تمہیں مثلا وضو کر کے تم نے موزے پہن لیے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کیا ہے، تو موزے کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لو تو یہ کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ وضو کا مقصد صفائی ہے نہیں، وضو کا مقصد ہے آپ کے اندر وہ احساس اجاگر ہو پاکیزگی کا. موجود ہے کیونکہ مٹی سے صفائی تو نہیں ہوتی، صفائی تو نہیں ہوتی. اور وضو تو آپ دیکھیں ہاتھ پہ ہے، وضو تو چہرے پہ ہے. آپ کی کمر پہ کوئی گند لگا ہو تو وہ تو وضو میں صاف نہیں ہوتا، اس کو تو الگ سے صاف کرنا ہے. تو وضو کا مقصد کیا ہے؟ پاکیزگی. پاکیزگی کا وہ احساس پیدا ہو آپ سے، تو وہ آپ ظاہر پہ کرتے ہیں تو اسی سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے. دوسری بات کہ یہ جو نسبت کی گئی ہے سیدنا علی کی طرف، ان جیسا عاقل، ان جیسا ذہین، ان جیسا عبقری، ان جیسا نابغہ آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے جس نے پوری زندگی، آپ سیدنا علی کے اجتہادات پڑھیں، ان کے فیصلے پڑھیں، لوگوں کے معاملے میں جو انہوں نے نزاعات کے بارے میں اپنی آراء، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد عقل ہے. اور تیسری بات یہ جان لیں کہ میں اپنے دین کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوں، وہ تاریخ کی کوئی کتاب نہج البلاغہ پڑھ کے کروں گا؟ اس کا فیصلہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا. تو اس طرح کی تمام باتیں ذرا کیئرفل ہونا چاہیے، پوری دینی تصورات کو کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات کے اوپر سوچنا اور سیدنا علی جیسی جلیل القدر ہستی کی طرف نسبت کرنا، اور اس بات کی کہ جو خود خلاف عقل ہے کہ آپ کو مسح پیر کے نیچے کرنا. یہ بڑا ایک پیراڈاکس ہے، بیکاز یوزلی حضرت علی کا نام ایسوشیٹ کیا جاتا ہے وزڈم کے ساتھ، نالج کے ساتھ، اور ایک دم ایسی جب بات کر دی جاتی ہے تو پھر ایک دم بندہ کہتا ہے کہ یار کھلا تضاد. ایک اور جلدی سے بات، صحابہ کیا رویہ تھا عقل کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سامنے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، مطلب پرسنالٹی موجود ہے آپ کے سامنے. کیا اس وقت بھی صحابہ کے عقل سے زیادہ کام لیتے تھے؟ وہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ سورتوں کے آخر میں ضمیمیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ حکم دینے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر یہ تم سے سوال کرتے ہیں. یعنی کئی احکامات ان سوالوں کے جواب کی وجہ سے نازل ہوئے، ورنہ اللہ آپ کی عقل پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ غور و فکر بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی پوچھتے تھے. یہ قرآن اس کی سب سے بڑی شہادت ہے. قرآن بھی ہے، اور ایون جب کریشن کی اسکیم شروع ہو رہی تھی تو فرشتوں کا بھی تو مکالمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا انہوں نے کہ یا اللہ یہ خون خرابہ کریں گے، یا اللہ یہ فساد کریں گے. سوال پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ، یعنی کہ فرشتے بھی اپنی انہی فیکلٹیز کو استعمال. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لوگ عام طور پر جواب کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. بڑی اچھی مثال دیا آپ نے، وہ جواب بھی عقل پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یہ کس چیز کا بیان ہے؟ کہ تم اپنے علم کی حدود کو پہچانو. یہ جو میں نے بندہ بنایا ہے یہ صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، لیکن میں نے دنیا میں ایک اسکیم جاری کرنی. علم الآدم الاسماء میں جو الاسماء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام صدیقین،
وہ تمام خدا کے فرستادہ پیغمبر، ان کا علم دیا اور کہا کہ یہ علم دے کے میں بھیج رہا ہوں دنیا میں. یہ تو نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ انسان خون خرابہ کرے گا اور انسان ختم ہو جائے گا. یہ سب موجود ہوں گے، تمہیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے. اس کو علم ہے، اس لیے تمہاری بات خلاف عقل ہے، اس لیے کہ تم جانتے نہیں ہو. تو وہاں بھی دیکھیں علمی اور عقلی مکالمہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم خدا کے سامنے سوال کرتے ہو کہ تم مطلب خدا کے سامنے سوال کیسے کر لیا. آپ دیکھیں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا اور کہتا ہے اللہ کہ اللہ ہے. آپ نے خطبہ چھوڑا اور نیچے اترے اور اس کی بات کا جواب دینا شروع کر دیا. آپ کی پوری زندگی اسوہ حسنہ کا ایک پامال مضمون ہے، صفحہ صفحہ ذخیرہ حدیث کا بھرا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے دین کی باتیں پوچھ رہے ہیں، دنیا کی باتیں پوچھ رہے ہیں. آپ ایک حکیم بھی ہیں، ایک دانا بھی ہیں، ایک صاحب علم بھی ہیں. تو ان کے ساتھ صحابہ کا جو معاملہ تھا وہ تو خالصتاً. اور میں آپ کو آخری بات عرض کر دوں کہ صحابہ کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اور مثال دے کر کفار کو کیا کہا کہ عقل سے کام لو. ان لوگوں نے لیا اور پیغمبر کو پہچان لیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ابھی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ دین وہاں رہنمائی کرتا ہے جہاں عقل کی لمٹس ریچ ہو جاتی ہے اور انسان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ عقلی اپنی استنباط کرتے ہوئے ان چیزوں کے جواب حاصل کرے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی دین کے ذریعے. اچھا دین کے اندر آخری 2 سوال ہیں میرے. دین جلدی سے پوچھتا ہوں. دین کے اندر پریکٹسز ہیں کچھ جو عقلی آپ کو سیٹسفائی کرتی ہیں. روزہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اپنے آپ کا سیلف ریسٹرینٹ دیکھنا ہے. نماز ہے، اللہ کے ہاں حاضری ہے، وہ فرائض میں شامل ہے. ایک حج کی عبادت جو ہے وہ عقلی معیار پہ کیسے پورا اترتی ہے کہ ان ساری عبادات کے بعد آپ نے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیوں انسسٹ کیا کہ ایک دفعہ پورا حج کرنا ہے، مکہ جانا ہے، طواف کرنا ہے، پھر عرفات جانا ہے. یہ کہ سمبلزم ہے، اس کی عقلی کوئی دلیل ہے حج کی عبادت کی؟ دیکھیے ان میں سے جتنی عبادات کا حج سے پہلے آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری عقل تردد کا شکار ہو رہی ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے میں. مثلا رکوع ہے، مثلا سجدہ ہے، نماز کے اعمال ہیں. کوئی شخص ہے ایک معاشرے میں اٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے رکوع کیا ہوتا ہے، سجدہ کیا ہوتا ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے. اس کو ہم بتائیں گے کہ رکوع سجدہ کیا ہوتا ہے. لیکن حج وہ واحد عبادت ہے کہ جو آپ ایک سلیم العقل سلیم الفطرت آدمی کو صرف اس کے ارکان بتا دیں تو وہ یہ آپ کو فیصلہ کر کے بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیے ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان. کس چیز کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں جانوں کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ تمہیں ارادہ اور اختیار دیا. اس ارادے میں شیطان تمہیں اپنی طرف کھینچے گا اور رحمان تمہیں اپنی طرف بلائے گا. تو گویا ایک کشمکش، ایک جنگ ہے جو شیطان اور یہ جو آپ روز پڑھتے ہیں ہر چیز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی وہ مردود رجم کیا ہوا شیطان، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایک جنگ کے اندر ہیں شیطان کے ساتھ. تو اگر ہم ایک جنگ کے اندر ہیں شیطان کے ساتھ تو ایک فوجی کو کیا کام کروایا جاتا ہے اگر وہ حالت جنگ میں جانا چاہتا ہے؟ پریکٹس، جنگ کی تربیت، مشقیں، ایکسرسائز. تو یہ حج پورا کا پورا اس جنگ کی تمثیل ہے. مجاہدین کی طرح 2 کپڑے ہم باندھتے ہیں اور پھر نکل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ لبیک، ہم آگے ہیں تیرے حکم کے سامنے، صرف گندگی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ ہم رحمان کی فورس میں شامل ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے نہیں ہیں. 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے یار و مددگار، مہاجرین کی طرح، فوجیوں کی طرح قصر نماز پڑھتے ہیں، شیطان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، خدا کے معبد کے طواف کرتے ہیں. تو حج کی عبادت خالصتاً عقل کے اصول کے اوپر مسلمانوں کو شیطان سے جنگ کی تمثیلی مشق ہے. یعنی اب اسکیم آف تھنگز اگر پوری سمجھ جائیں تو پھر یہ چیزیں خود بخود پلیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان دیئر پلیس. اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو یہ معاملات ہیں، قبر میں کیا ہوگا، اگلی زندگی میں کیا ہوگا، کیا اس کے اندر ہمیں واقعی اپنی عقل کی یہ مانتے ہوئے کہ ہماری عقل کی لمٹس ریچ ہو چکی ہیں، ہمیں عقل سے پورا دستبردار ہو کے اس میں دین سے ہی صرف رہنمائی ملے گی، یا پھر ان معاملات میں کچھ عقل بھی رہنمائی کرتی ہے کہ جیسے موت کے بعد کے معاملات ہیں یا اس طرح کے متشابہات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عقل بالکل وہاں مفلوج ہے، صرف دین وہاں پہ رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے انسان کے بارے میں جہاں سے گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی، میں فیصلے پر پہنچنے کے لیے پابند ہوں کچھ ذرائع کا. وہ میرے باطن کا مشاہدہ ہے، وہ میرے خارج کا تجربہ ہے. اس کے بعد عالمی ضمیر اور عالمی وزڈم ہے جو میرے تجربات کو شیئر کرنے سے استقراء کے اصول پہ وجود میں آتا ہے. یہ میرے ذرائع علم ہے. اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے میرے پاس کہ میں اٹکل پچیاں اپنے سامنے رکھوں، میں تخیل کی دنیا میں جاؤں، میں ادھر ادھر کی باتیں کروں.
یعنی اٹکل پچو ہوں میں، یعنی میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، یعنی میری اس چیز کی کوئی بنیاد نہیں ہے، میری اس چیز کی کوئی علمی عقلی بنیاد نہیں ہے. دوڑائیں عقل، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن جب آپ میرے پاس لے کر آئیں گے تو میں تو آپ سے انہی اصولوں میں پوچھوں گا کہ بھائی قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تجربہ ہوا ہے، مشاہدہ ہوا ہے، باطن نے بتایا تو وہ باطن تو میرا بھی ہے، کیوں نہیں بتا رہا؟ اچھا تمہیں ہوا ہے تو دنیا کو کیوں نہیں ہوا؟ یہ ذرائع علم ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں بہت زور لگا کے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، اپنی حدود کو پہچان. تو یہ جتنی چیزیں ہیں، جب میں خالق کو خالق مان لیتا ہوں عقل کی بنیاد پر، تو اب مجھے یہ ماننا چاہیے کہ وہاں جا کر جہاں میری عقل رک جاتی ہے اس خالق کی روشنی، اور وہ روشنی یوں نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دی پہلے دن سے، بلکہ جس پہلے انسان کو بنایا اس کو وہ روشنی دے کر بھیجا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے امتحان لینا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ریپ اپ کرتے ہیں. آج میرے خیال ہے ہم نے تھوڑے سے ٹائم میں بڑی کوشش کی کہ ایک بہت بڑے ایشو کو جو ہے وہ آپ کے سامنے لایا جائے، بٹ ابھی تک سمرائز طریقے سے یہ کہنا جائز ہوگا حسن بھائی کہ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہی ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنی فیکلٹیز استعمال کریں، مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلموں سے بھی عقل یوز کریں، تدبر کریں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا تک پہنچائیں. یہی تقاضا ہے دین کا. عقل کے بعد، علم کے بعد پھر جذبات کو فالو کرنا چاہیے، جذبات کو اس کے بعد آنا چاہیے. یہی طریقہ کار ہمیں دین کی بھی خدمت ہے اس طریقہ کار میں، اور یہی طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اندر بڑا کلیئرلی ہمیں بتایا گیا. تو اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اس ہستی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، تو پھر جس سے محبت ہے اور جس سے عشق ہے، جو اس نے کہا ہے اس کو ماننا چاہیے، بجائے کہ ہم کہیں جی مجھے آپ سے عشق ہے لیکن کروں گا میں وہ جو میرا اپنا دل کرتا ہے. یہ پھر وہ کھلا تضاد ہو جائے گا اور قیامت کے دن کافی مسائل ہوں گے اس کے اندر. تو یہاں پہ ہم اجازت چاہیں گے. آج ہم نے دین اور عقل کے اوپر بحث کی. سی یو ان the next program. Stay tuned. I have been a student of religion since a very young age. After studying and practicing different schools of thought, I'm very confident that the prevalent religious thought has no answers to the modern day questions that are raised against Islam. New atheists, for example, have a published agenda to actively criticize and expose religion. It's about time that we revisit our religious thought and understand Islam purely on the basis of what Prophet Muhammad ﷺ gave us as religion. If we fail to do this now, I'm certain that our next generations will fall for the trap in very large numbers. And that's exactly what we're trying to counter at the Ghamdi Center of Islamic Learning. I want you to help us in this effort through your generous donations so that not only can we ourselves be completely confident about Islam, but we can arm our next generations with an understanding that makes perfect sense.